अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। बड़क बादशाह की नई दास्तान अमीर हमज़ा सामने आई है, जिसमें बड़क बादशाह ताज़ा तरीन बड़क लगा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त वो ताज़ा तरीन बड़क ठोक रहे थे, एन उससे कुछ देर पहले एक ख़बर अपलोड होती है और उस ख़बर के अपलोड होते ही बड़क बादशाह की सारी कहानी ही दम तोड़ जाती है। और उसके बाद बड़क बादशाह, जिसने ये ताज़ा तरीन बड़क लगाई थी, एक मरतबा फिर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का नाम लिया था, लेकिन इस मरतबा भी बड़क बादशाह को इस बात की हिम्मत नहीं हो सकी कि वो मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई का नाम ले सके कि भाई ये मिस्टर एक्स फलां शख्सियत है, मिस्टर वाई फलां शख्सियत है। क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही वो ये नाम लेगा तो बकौल परवेज़ इलाही साहब, ये जो नैपी है ये एक मरतबा फिर बदलना पड़ जाएगी। और इस मरतबा नैपी बदलने की सहूलत भी अवेलेबल नहीं है, नैपी भी खुद ही बदलनी पड़ेगी। ये बड़क बादशाह की ताज़ा तरीन दास्तान क्या है, बड़क बादशाह ने ताज़ा तरीन बड़क क्या लगाई और उस बड़क का क्या जवाब मिला, इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले दो और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से एक खबर का ताल्लुक है चौधरी निसार अली खान साहब के साथ और दूसरी खबर का ताल्लुक है खुफिया इदारे की उस रिपोर्ट के साथ जिसके बारे में मैंने पिछले वीलॉग में आपके साथ डिटेल्स में जिक्र किया था, बल्कि कल भी एक वीलॉग के अंदर उसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था। अब चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के दरमियान 1-to-1 मुलाकात तय पा गई है, जो 17 से 22 जुलाई के दरमियान किसी भी वक्त हो सकती है। और इनसाइट देखने वाले मेरे जो करम फरमा हैं वो यकीनी तौर पर इस चीज़ से आगाह होंगे कि 10 जुलाई ईद वाले दिन भी मैंने इसी हवाले से एक वीलॉग किया था और इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि चौधरी निसार अली खान साहब इस वक्त दो राय पे आके खड़े हो चुके हैं। उनके एक तरफ भी उनका एक दरीना दोस्त है यानी शहबाज शरीफ, और दूसरी तरफ भी उनका एक स्कूल फेलो है इमरान खान, और दोनों की तरफ से उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। यानी इमरान खान साहब की तरफ से भी चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है और शहबाज शरीफ साहब से भी। और ये 17 जुलाई से 22 जुलाई के दरमियान का जो टाइम है, इसी दौरान हमारी जो पॉलिटिकल स्विंग है इसने अरूज पर होना है। और अभी इस बारे में ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता ये पॉलिटिकल स्विंग मुस्लिम लीग नून के हक़ में ऊपर जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ऊपर जाएगी। लेकिन ये वही 5 दिन है जिसके अंदर चौधरी निसार अली खान साहब ने अपने पॉलिटिकल मुस्तकबिल का तयन करना है। उन्होंने इस पॉलिटिकल स्विंग के अंदर जंप इन करना है और उसके बाद उन्होंने किसी न किसी एक दोस्त का हाथ थामना है और उसके बाद वो अपने जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उनको लेके आगे बढ़ेंगे। अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार अली खान साहब से बाज़ाब्ता तौर पर टेलीफोनिक ना सिर्फ रब्ता किया है, बल्कि इस हवाले से जो खबर है वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी कर दी गई। और 10 जुलाई को मैंने इस हवाले से आपके साथ ये खबर शेयर भी की थी कि बहुत जल्द इन दोनों रहनुमाओं का यानी शहबाज शरीफ और इमरान खान का चौधरी निसार अली खान साहब से राब्ता होने जा रहा है और उस राब्ते को यकीनी तौर पर किसी न किसी लेवल पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब सियासतदान अगर एक दूसरे के साथ राब्ता करें और ऐसी सूरत हाल में जब दोनों सियासतदान फंसे हुए पोजीशन में हो तो ये सिर्फ बहाना ही होता है इनफैक्ट मुलाकात का या एक दूसरे के साथ राब्ते की ऑफिशियल बहाली का, क्योंकि अगर वो उसके बाद पब्लिकली एक दूसरे के साथ जाके मिलेंगे तो कोई आवाज़ या कोई एतराज़ नहीं कर पाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने ये जो राब्ता किया है चौधरी निसार अली खान साहब से, ये उनके भतीजे कैप्टन नोमान की शहादत के से इजहार ताज़ियत के लिए किया है और उसके अंदर उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ भी की है और उनके साथ अफसोस का इजहार भी किया है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो राब्ता है ये अगले पॉलिटिकल राब्ते की एक कड़ी है, क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब उनको बेशक ये बात पसंद आए या ना आए कि वो इस वक्त रुकने पंजाब असम्बली भी हैं और 22 जुलाई को होने वाला इलेक्शन में उनका एक वोट भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगरचे जिस वक्त वो पंजाब असम्बली में आए थे लास्ट टाइम, जिस वक्त उन्होंने हल्फ लिया था, तो उस वक्त उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया था कि मैं आखिरी दफ़ा आया हूँ पंजाब असम्बली
اسمبلی میں، یعنی موجودہ ٹرم کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ میں دوبارہ پنجاب اسمبلی میں نہیں آؤں گا، لیکن چونکہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے، ڈو اور ڈائی کی سچویشن بنی پڑی ہے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے بھی اور شہباز شریف صاحب کے لیے، اس لیے ان کا ایک ووٹ بھی اس وقت بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی، اس میں یقینی طور پر شہباز شریف صاحب اپنے صاحبزادے حمزہ شہباز کے لیے ان کی سپورٹ کے متمنی ہوں گے، اور اگلے مرحلے میں یقینی طور پر ان کی یہ خواہش ہوگی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ واپس آ جائیں اور ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کا حصہ بن جائیں، ان کے فرنٹ لائن سپاہی بن جائیں، اور اس کے بعد وہ اپنی حکومت کو جو انہوں نے اگلے ایک سال چلانا ہے چودھری نثار علی خان صاحب اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہوں، چاہے وہ پنجاب کے لیول پر ہوں چاہے وہ مرکز کے لیول پر ہوں۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب ہیں، ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب ان کے پاس آئیں۔ اس وقت چونکہ عمران علی خان صاحب اس زوم میں مبتلا ہے کہ جناب انہیں اس وقت بہت زیادہ لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، لہٰذا ان کا جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر چودھری نثار علی خان صاحب کو وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کا ان کو اندازہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کا ایک پولیٹیکل وزن تو ہے اور اس وزن سے انکار ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے پہلے بھی اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر چودھری نثار علی خان صاحب شامل ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف میں تو پھر ان کو وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ جو نئی پولیٹیکل سوئنگ بنی ہے اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کیا چودھری نثار علی خان صاحب واقعتاً دوبارہ اس پولیٹیکل سوئنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر اس پولیٹیکل سوئنگ سے الگ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب کل ہونے والے ضمنی الیکشنز بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہو چکے ہیں، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ ضمنی انتخابات کے نتائج نہ صرف پنجاب پر اثر انداز ہوں گے بلکہ مرکز پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ اور کل میں نے آپ کے ساتھ خفیہ اداروں کی ایک رپورٹ کے حوالے سے خبر شیئر کی تھی، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کے پی کے سے سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں پنجاب میں، اور خفیہ اداروں نے رپورٹ دی ہے حکومت کو، وفاقی حکومت کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی، کہ جناب ان کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں ان کے ارادے کیا ہے یا ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے کچھ علم نہیں، لیکن اس بات کا شبہ انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ کچھ کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو آ چکے ہیں اور وہ حیدرآباد طرز کا یہاں پر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں بے امنی پھیلانے کا۔ اچھا، اس خبر کی بھی وزیر داخلہ وہ جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے، بلکہ نہ صرف تصدیق کی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو وارننگ بھی جاری کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 17 جولائی کو دنگا فساد سے باز رہیں، ادروائز قانون حرکت میں آئے گا۔ اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے، یعنی وہ جو خفیہ ادارے کی رپورٹ کی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 500 سے زائد فسادی ضمنی الیکشن میں فسادی ارادے سے پنجاب پہنچائے گئے ہیں۔ حلقے سے باہر کے پولنگ ایجنٹ لگانے کی درخواست اسی سازش کا حصہ تھی۔ خیبر پختونخوا کے بھائیوں کو پنجاب کے بھائیوں سے لڑانے کا پلان بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ کی طرف سے بھی کچھ اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے جہاں پر 20 حلقوں کے اندر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں پہ فوج، رینجرز اور ایف سی کو طلب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پنجاب کو کے پی کے ساتھ ملانے والا جو پل ہے، اٹک کا پل، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ داخل نہ ہو سکیں اب پنجاب کے اندر۔ اور سچویشن ذرا تھوڑی سی اب گڑبڑ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا جو اگلا ایجنڈا ہے کل کے انتخابات، اس ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے یا نہ پہنچانے کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس وقت ڈبل ایج گیم کی ہوئی ہے، یعنی چت بھی اپنا، پٹ بھی اپنا، ہیڈ بھی، ٹیل بھی، جو بھی کوائن جس طرح فلپ کرے گا عمران خان صاحب نے اس سے اپنا فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر الیکشنز وہ جیت جائیں گے تو انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھا میری پاپولیرٹی کتنی زبردست ہو چکی ہے کہ ہم نے حکومت میں رہتے ہوئے پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کا علاقہ ہے
وہاں سے ان کو بے دخل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت بھی ہتھیا لی اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز کو دباؤ میں رکھنے کے لیے بھرپور طریقے سے وہ کام بھی کریں گے. اور اگر وہ الیکشنز ہار جاتے ہیں تو پھر انہوں نے اس کا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہوا ہے. جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا بڑک بادشاہ، تو بڑک بادشاہ نے اپنے اس حوالے سے بھی کام کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے تازہ ترین بڑک لگا دی ہے، جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ ضمنی الیکشن میں نون لیگ متعصب الیکشن کمیشن مسٹر ایکس اور مسٹر وائی سے مقابلہ ہوگا. یعنی ان کی جو لڑائی ہے اس وقت وہ ایک سے زائد محاذوں پہ چمکھی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں، 4 محاذوں پر لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی کے اندر جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ کل کا جو الیکشن ہے اس کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت کی جائے. اور ایک انہوں نے اس حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں ہونے والے ضمنی الیکشن یہ فیصلہ کریں گے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر برقرار رہیں گے یا انہیں رخصت ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات میں نون لیگ ریاستی مشینری متعصب الیکشن کمیشن مسٹر ایکس اور مسٹر وائی سے مقابلہ ہوگا. اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری ٹیم کو یہ سارا یہ جو سچویشن ہے، یہ جو سارا منظرنامہ ہے، اس کو مد نظر رکھ کر الیکشنز کی پلاننگ کرنی ہوگی. الیکشنز کے اوپر ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جناب 10 جو دلیر نوجوان ہیں ان کو ہر ایک پولنگ سٹیشن پر نہ صرف تعینات کیا جائے گا بلکہ ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ دھاندلی کی کسی بھی کوشش ہے اس کو ناکام بنائیں، ووٹرز کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور اس قسم کے دیگر اقدامات کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے. اب یہ جو بڑک بادشاہ ہے اس کی سچویشن ذرا تھوڑی سی مختلف ہو چکی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا بڑک ماری کہ جناب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی، آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات چل رہی ہے گزشتہ 7-8 دن سے جب سے انہوں نے پنجاب کے اندر انتخابی مہم کا آغاز کیا. ہر جگہ پر مسٹر ایکس کا ذکر کرتے ہیں، مسٹر وائی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن نہ مسٹر ایکس کا نام لینے کی جرت ہے اور نہ ہی مسٹر وائی کا نام لینے کی جرت ہے. کیونکہ پرویز الہی صاحب تو واضح طور پر میر صاحبہ کے ساتھ جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا جب تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی تو اس کے اندر تو واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان کی نیپیوں کو تبدیل کرتی رہی ہے. یعنی عمران خان کو عادت ہوگی، وہ ان کا بچہ ہے، گود کا بچہ ہے جس کو انہوں نے ہاتھوں سے کھلایا ہے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اس کی نیپیاں چینج کی ہیں. تو اس صورت میں کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب مسٹر ایکس کا نام لیں، مسٹر وائی کا نام لیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایسی کوشش کی تو اس مرتبہ تو میری نیپی جس طرح گیلی ہوگی وہ نیپی خشک نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس کے بعد اس کو کوئی تبدیل کرنے والا ہی نہیں اویلیبل، لہٰذا وہ یہ نام نہیں لیں گے. البتہ الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے اس وقت بھرپور قسم کا ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جس وقت عمران خان صاحب یہ بیان جاری کر رہے تھے اسی وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایک خبر اپلوڈ ہوئی تھی اور اس خبر کے اندر اس بات کو شیئر کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب دن کے ٹائم تو بڑکے مارتے رہتے ہیں، بڑک بادشاہ اس لیے تو ان کا نام میں نے رکھ دیا، بڑکے مارتے رہتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ سے خفیہ طور پر ملاقات کرنے کی درخواستیں اور پیغامات بھیجتے ہیں. اللہ، اب بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ دن میں کہیں کہ جناب یہ مریم کے اور حمزہ شہباز کے پیروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور رات کو خود پیروں میں بیٹھنے کے لیے جو ہے درخواستیں بھیج رہے ہیں، کبھی ایکس کو بھیج دیا، کبھی وائی کو بھیج دیا، کبھی زیڈ کو بھیج دیا، کبھی اے کو بھیج دیا، بھیجتے ہیں کہ جناب جاؤ جا کے ذرا میرے لیے بھی کوئی گنجائشیں حاصل کرو، اور وہاں سے آ جاتا ہے ٹکا ہوا جواب. دی نیوز میں انصار عباسی صاحب کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے جس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کب کب کیسے کیسے پیغامات بھجوائے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو، اور ان میں سے بیشتر پیغامات عمران خان صاحب نے اس وقت بھجوائے جب وہ خود وزیر اعظم تھے. لیکن چیف الیکشن کمشنر نے اس وقت بھی اور اب بھی جو ملاقات کے لیے آنے والے یا پیغامات لے کے آنے والے شخصیات تھیں ان کو واضح طور پر چٹا جواب دے دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ملاقات نہیں کر سکتا. البتہ ان کا یہ کہنا ضرور تھا کہ جناب میرا دفتر سیاستدانوں ہر سیاسی جماعت کے لیے کھلا ہے، لیکن کسی سے بھی خفیہ ملاقات میں نہیں کروں گا اور نہ ہی کر سکتا ہوں. البتہ انہوں نے اس خبر کی بھی تردید کی کہ وہ مریم یا حمزہ شہباز صاحب سے ملتے رہتے ہیں، بلکہ جو ذریعہ ہے جو بہت زیادہ قریب بتایا جاتا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کے، اس نے انصار عباسی صاحب کو بتایا کہ آج تک سکندر سلطان راجہ صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ حمزہ صاحب کے ساتھ اور نہ ہی مریم صاحبہ کے ساتھ. اور اس حوالے سے جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب
مختلف جلسوں کے اندر، کل بھی رات کو جنہوں نے لاہور میں جلسہ کیا اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب یہ لاہور کیوں آتا ہے، یہ آ کے ملتا کیوں ہے، ہمارے پاس سارے ثبوت اور ہمارے ریکارڈ موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی وضاحت کی گئی کہ جناب وہ لاہور اس وجہ سے آتے ہیں کہ ان کی فیملی لاہور میں رہتی ہے۔ اب ہفتے میں ایک کا دن اگر وہ لاہور آ کے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اس کے اندر کیا قباحت ہے۔ اور ان کا ساتھ انہوں نے جو سورس تھا انصار عباسی صاحب کا، اس نے ایک اور چیز بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جان بوجھ کر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے تاکہ انہیں متنازع شخصیت بنا کر پیش کیا جا سکے۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ مہم اس لیے شروع کی گئی کیونکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور یہ جو درخواستیں ہیں یہ بھی بنیادی طور پر اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اور چیف الیکشن کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں سرکاری کام میں یا اپنے فرائض کے اندر نہ کسی قسم کی کوئی مداخلت برداشت کرتا ہوں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی دباؤ لیتا ہوں، لہٰذا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا۔ اس بات کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا کہ جناب اس فیصلے سے کون خوش ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، تمام فیصلے اب میرٹ پر ہوں گے اور الیکشن کمیشن کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انتخابات کرانے کے لیے مکمل طور پر پرامن ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ جناب بہت سارے لوگوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی ایک شخصیت ایسی ہے جس نے چیف الیکشن کمیشن کا بوا نہیں چھوڑا، بوئے کو ہلیا نہیں پائی، اور تاریخ میں سب سے زیادہ ملاقاتیں کی ہیں۔ بھلا وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہے جناب شبلی فراز صاحب۔ شبلی فراز صاحب کے بارے میں جو ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ شبلی فراز صاحب نے سب سے زیادہ ملاقاتیں کی ہیں چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کی دیگر شخصیات نے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ ابھی کل ہی اسد عمر صاحب نے 1 گھنٹہ طویل ملاقات کی ہے چیف الیکشن کمشنر سے۔ اس سے پہلے فواد چودھری فاروق حبیب کی بھی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے دیگر جو شیریں مزاری صاحبہ کی ملاقات ہوئی، لیکن سب سے زیادہ ملاقاتیں کی ہیں شبلی فراز صاحب نے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شبلی فراز بار بار کہتے ہیں بو اگو ہلدا نہیں، کیوں نہیں ہلدا بو اگو، تو کی چیز چاہیے ہے بھائی جان؟ یہ بات بتانے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ وہی شخصیت ہیں جن کے ذریعے عمران خان صاحب ملاقات کے لیے پیغام بھیجتے رہے اور بعد میں وہ لچوڑے کی لیس بن گیا، وہ ہلا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جناب جدوں تک تاڑے لو ہاں نہیں ہوئے گی میں نہیں جانا، لیکن انہیں نہیں پتا کہ بھائی وہ سکندر سلطان راجہ ہے، کوئی اور شخصیت نہیں ہے جس کو کسی بھی طریقے سے آپ اپنے حق میں کر سکتے ہیں یا آپ صورتحال کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ضمنی الیکشن جو کل ہونے جا رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ شیخ رشید جیسے یا ان جیسے دوسرے جو لوگ ہیں وہ مسلسل اس بات کی طرف اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کل قوم عمران خان کو ووٹ دیتی ہے تو اس کا راستہ نہ روکا جائے، اگر عوام کا راستہ روکا گیا تو ملک میں ایسی چنگاری نکلے گی، ایسی آگ پھیلے گی جو سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ کل کا دن پاکستان کے سیاسی استحکام کے امتحان کا دن ہے اور اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے کہ ضمنی انتخابات سے دور رہیں۔ یہ شیخ رشید صاحب ہے، انہوں نے بھی ایک ویڈیو بیان کل کے الیکشنز کے حوالے سے جاری کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دور رہنے والی جو بات ہے نا، بہتر یہ ہے کہ یہ جو 500-700 بندہ آیا ہے، بلکہ ایک اجلاس کے اندر، اسی اجلاس کے اندر جس کی میں نے آپ کو خبر سنائی ہے، مجھے ایک اور پوائنٹ یاد آ گیا کہ اس کے اندر اس بات کا رانا ثناء اللہ نے انکشاف کیا کہ جناب یہ 500 تو ادھر سے آئے ہیں، 300 گجرات سے بھی ٹرینڈ کر کے بھیجے گئے ہیں کچھ لوگ، اور ان کی بھی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ خاص طور پر لاہور کے اندر بدامنی پھیلانی ہے۔ تو جب اس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہوگی پھر اس طرح کی درخواستیں کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر حالات کی ذمہ داری جو بھی ہوگی وہ شیخ رشید پر ہوگی، حماد اظہر پر ہوگی، فواد چودھری پر ہوگی یا عمران خان صاحب پر ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جائے گی۔ لیکن دعا یہ ہے کہ کل پرامن طریقے سے دن کا اختتام ہو، پولنگ ہو اور صاف شفاف ہو، جو جیتے وہی سکندر بنے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔